बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें तीन हैं और बड़ी छोटी छोटी ख़बरें हैं बज़ाहिर, लेकिन इसका इम्पेक्ट बहुत बड़ा है इन ख़बरों का। बेसिकली तो ये ख़बरें अगर हमारे आंखों के ऊपर जो है वो किसी की नफ़रत की या किसी की मोहब्बत की पट्टी ना चढ़ी हो, तो ये तीन ख़बरें बता रही हैं, खुल के बता रही हैं, चीख चीख के बता रही हैं कि इमरान खान साहब कितने बड़े रंगबाज, फ्रॉड, धोखा और फ्रेब हैं, और जो लोग उनकी मोहब्बत का शिकार हैं वो किसी की नफ़रत की वजह से उनकी मोहब्बत का शिकार हैं, और वो नफ़रत जो है वो दिलवाई गई है, वो क्रिएट की गई है। और वो नफ़रत पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान के सियासतदानों और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ कायम की गई है वो वाली नफ़रत, और वो बार बार हम उसका जिक्र कर चुके हैं और आप भी जानते हैं कि वो नफ़रत फैलाने वाले कौन हैं। तो वो ना सिर्फ नफ़रत सियासतदानों के ख़िलाफ़ है, वो नफ़रत पाकिस्तान के जमहूरियत पसंदों के ख़िलाफ़ है, वो नफ़रत जो है वो पाकिस्तान के दस्तूर पसंद सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ है। तो मैं पहले आपको बता दूं ख़बरें क्या हैं। पहली ख़बर तो ये है कि इमरान खान साहब ने कल अदालत में पेश हुए थे, और वहाँ पर पेश नहीं हुए थे और उनके वकील ने कहा था कि उनको जान का ख़तरा है, लिहाजा वो नहीं पेश हो सकते। तो उनकी 18 जुलाई तक उनकी ज़मानत में तौसीह कर दी गई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है इस्लामाबाद की। लेकिन कल ही वो साहिवाल पहुंचे हुए थे, और साहिवाल में उन्होंने जलसा किया। जलसा बड़ा था, छोटा था, जलसे में ख़िताब क्या था, जलसे में उनका निशाना क्या था, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कि इमरान खान साहब की रंगबाजी, धोखाधही, नौसरबाजी कि अदालत में वो कह रहे हैं, और ये सादक और अमीन शख्स का हाल है कि अदालत में वो कह रहे हैं कि जी कि इमरान खान साहब अदालत में पेश इसलिए नहीं हो सकते उनके वकील कि उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन वो कल उन्होंने साहिवाल में जलसा किया, आज वो लाहौर में जलसा कर रहे हैं, और आज ही वो उनके जो दो बातें मैं बताऊंगा अब आपको मज़ीद कि उनके जो कह लें कि चाहने वाले हैं, जो जिनमें बाबर अवान साहब हैं, जिनमें शहबाज गिल साहब हैं, जिनमें शीरी मज़ारी साहिबा हैं, वो पूछ रही हैं कि हैंडलर चाहते क्या हैं, ये अदारे में बता दें वो चाहते क्या हैं। और एक संगीन इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के सलामती के जो इदारे हैं उनके ऊपर बाबर अवान साहब लगा रहे हैं। और मतलब आप ये देखें कि अल्लाह की शान कि बाबर अवान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिन्होंने शेख रशीद, बाबर अवान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, इन्होंने तो सारी उम्र नौकरी ही गेट नंबर 4 की पाकिस्तान की फ़ौज की है। तो ये खड़े होके मेरा ख्याल है कि नौकरी जाने का गम है, बावले हो गए हैं और तावले पड़ रहे हैं कि वो नौकरी जाने का जो सदमा है, माफ़ी चाहता हूँ मैं, जो सदमा है वो उनका दिमाग जो है वो चाट गया है, पागल कर गया उन्हें। वो कह रहे हैं कि इमरान खान के पायलट्स को अभी संगीन धमकियाँ मिली हैं, जिन खदशात, ये ट्वीट किया उन्होंने, जिन खदशात का इजहार मैंने कुछ दिन पहले किया उसके मज़ीद सबूत सामने आ गए हैं। ताज़ा सबूत इंतहाई ख़तरनाक हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है इसका सख्ती से नोटिस ले। इमरान में पूरे पाकिस्तान की जान है, उसका बाल भी बेका नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर शहबाज गिल साहब फरमाते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जलसों के दौरान इस्तेमाल होने वाले जहाज़ के पायलट को नामालूम नंबरों से ये नामालूम नंबर क्या होता है, वो मेरा ख्याल है कि वो कहना चाह रहे हैं कि जी कि वो एक नंबर होता है जो आता ही नहीं है। आपको जब कोई फ़ोन आता है ना, ये वो इशारा कर रहे हैं कि ये एजेंसियों की तरफ से फ़ोन थे। जब एजेंसियों की तरफ से फ़ोन आता है ना, तो वो नॉन कॉलर आइडेंटिटी वो लिखा आता है, नो नंबर ये लिखा हुआ आ रहा होता है आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है उसके ऊपर। तो वो ये सहूलत जो है वो पाकिस्तान के हसास अदारों के पास है। दुनिया भर के हसास अदारे जब इस तरह का काम करते हैं तो फिर इसी तरह के नंबरों से, इनको खांचा नंबर भी वैसे देसी ज़बान में कहते हैं, टपोरी लैंग्वेज में। तो ये सीधा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के सलामती के इदारे, पाकिस्तान के हसास अदारे, ISI हो, MI हो, या इस तरह के, बेचारी मेरा ख्याल IB के पास तो इस तरह के नहीं होती सहूलत, लेकिन बहरहाल ये दो तो कम से कम इदारे हैं जिनके पास ये सहूलत होती है, और ये उनके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम है। वो कहते हैं कि जी के नंबरों से, नामालूम नंबरों से धमकी आमेज़ फ़ोन आ रहे हैं, लगता है ताकत के इस्तेमाल की कोई हद नहीं आपके सामने, आप डराने धमकाने की हर हद क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन कौम का खौफ दूर हो चुका, अब सब नामालूम मालूम है। यानी कि ये पाकिस्तान की फ़ौज को सीधी धमकी।
وہ جو عمران خان صاحب بیسیکلی یہ جو ہے نا عمران خان صاحب اور ان کے جو بڑے کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں یہ نام نہیں لے رہے. وہ جو نکے کا ابا کہتے تھے نا اعتزاز حسن صاحب چھیڑنے کے لیے نکے کا ابا, تو یہ 2 نمبری یہ کر رہے ہیں. میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کتنے رنگ باز اور 2 نمبر آدمی ہیں, یہ ہم نے ثابت کرنا ہے. یہ 3-4 خبریں ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں. تو کن سے نام دلواتے ہیں؟ عمران ریاض, ارشد شریف, اس طرح کے جن کو کہتے ہیں کہ تم جیسا صحافی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا, مطلب لڑ جا ٹکرا جا, تو چیتا ہے, شہزادہ ہے تو شہید ہوگا. خود نام نہیں لے رہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جنرل ضیاء الحق صاحب اور جنرل اختر عبد الرحمن صاحب نے پوری قوم کے بچوں کو جہاد میں جھونک دیا کہ تم مر گئے تو شہید, بچ کے آگے تو غازی, اور جناب وہ جہاد لڑتے رہے, یہ ڈالر بناتے رہے, ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے رہے. تو یہی کام, چونکہ عمران خان صاحب نے یہ ساری 2 نمبری جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے شاگرد خاص تھے, جنرل مجیب کے, جنرل حمید گل کے, ان کے بچے, ان کی جو جنرل حمید گل صاحب نے پوری عمر جہاد کرتے رہے. ان کی بیٹی جو تھی عظما, میرا خیال ان کا نام تھا, وہ واران ایک وہ ٹورز جو تھی وہ بس سروس تھی پنڈی میں چھائی ہوئی تھی, وہ چلا رہی تھی, بزنس کر رہی تھی. تو ان کی بیٹیاں تک بزنس کر رہی تھیں اور یہ قوم کے لوگوں کے, غریبوں کے بچوں کو ڈالر لے کے مروا رہے تھے جہاد افغان میں. تو یہی کام جو ہے یہ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, یہ کہ جی کہ آپ لوگ پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ آور ہوں. اور عمران خان صاحب کی ویڈیوز تو اب جگہ جگہ آپ کو پڑی مل رہی ہیں کہ جن میں وہ یہ دکھ درد بیان کرتے تھے, جنرل باجوہ صاحب کی تعریفیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ نواز شریف کو لگتا ہے کہ جی کہ انہیں نکال کے مجھے لایا گیا ہے, اور وہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں پاکستان کی فوج سے کہ میری حکومت گرا کر نواز شریف کی حکومت بنائی جائے. تو اب عمران خان صاحب یہی کر رہے ہیں طریقے کے ساتھ, نام نہیں لے رہے, رنگ بازی کر رہے ہیں, 2 نمبری کر رہے ہیں. نام لینے کے لیے کون رکھے ہوئے ہیں؟ یہ 2-4 معصوم, یہ صدیق جان ٹائپ. تو پتہ نہیں ان کو کب عقل آئے گی کہ وہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. تو آگے سے شہباز گل صاحب کہتے ہیں اگر خان صاحب کے جہاز کو زمین پر یا فضا میں کوئی نقصان پہنچا تو قوم یاد رکھے کون یہ سب کروا رہے ہیں. سر کون کروا رہے ہیں شہباز گل صاحب؟ ذرا جرت کا مظاہرہ کریں, نام لیں, کون کروا رہے ہیں, کھل کے نام لیں. ویسے تو سمجھ آ رہی ہے, اندھوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہے ہیں, یہ الزام پاکستان کی فوج کے اوپر لگا رہے ہیں آپ. تو فوج کو ویسے ضرورت کیا ہے؟ فوج نے جب آپ کا کسی کا بھی مکو ٹھپنا ہوتا ہے تو وہ ٹھپ لیتی ہے. فوج کو کوئی روک سکا ہے پاکستان میں؟ یہ اپنے کیا نام تھا جی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, عمران خان صاحب تو کچھ بیچتے ہی نہیں ہیں. تو وہ ہو گیا تھا نا جی, 5 جولائی ابھی گزری ہے چند دن پہلے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ چھپ چھپا کے وہ کام, میرا خیال ہے وہ ان کو کرنے کی عادت بھی نہیں اس طرح سے, اور وہ تو دھڑلے سے کر لیتے ہیں. خان صاحب کا انہوں نے مکو ٹھپنا ہے تو وہ ٹھپ لیں گے. تو پہلے پرائیویٹ کمپنیوں کو جہاز دینے پر دھمکیاں دی گئی, زبردستی جہازوں کو خراب ظاہر کروا کر ہمارے سفر کو کینسل کروانے کی کوششیں کی گئیں. اب جو جہاز موجود ہے اس کے پائلٹ کو دھمکایا جا رہا ہے. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ 2 نمبری ایک. اور ہمارا آج کا موضوع صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی 2 نمبریاں آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو 2 نمبری اس میں کیا ہے؟ پہلے تو 2 نمبری تھی نا کہ میری جان کو خطرہ ہے, میں باہر نہیں نکل سکتا گھر سے, ویڈیو لنک کے اوپر لے لیں, یا میرا وکیل آ گیا ہے تو مجھے عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت کیا ہے. کل انہوں نے ساہیوال میں جلسہ کیا, جھوٹ, دھوکہ, فراڈ آج لاہور میں کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہ جی کہ فوج کے اوپر حملہ کروانے کے لیے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں اپنا نیریٹو. کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے 2 نمبر ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف ایک نیریٹو بنایا ہے. اس کے ڈائریکٹر یہ خود ہیں اور یہ ہدایات خود جاری کرتے ہیں, لیکن خود نام نہیں لیتے, خود وہ نکے کا ابا کہہ کے بات کرتے ہیں. اور پھر ان کی جو کچن کیبنٹ ہے, کیونکہ وہ گرفتاری سے بچنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی براہ راست اس طرح کا الزام نہ لگے, وہی جو قانون انہوں نے پاس کیا تھا کہ وہ جی فوج کے خلاف جو بولے گا اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا.
تو وہ ہم پر نہ لگ جائے. تو یہ خود نام نہیں لے رہے, اتنی 2 نمبری کر رہے ہیں. یہ جو لوگوں کے تیاں پتر ہیں نا جی, ان سے یہ نام, یہ جتنے ان کے میڈیا ورکر ہیں وہ جو انہوں نے کے پی کے میں اب ٹرانسفر کر دیے ہیں, وہاں پر آپ کے اور میرے یا کے پی کے جو لوگ ہیں ان کے پیسے سے ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں. کی بورڈ واریئرز, وہ جس کا عارف اور زئی نے غالباً پریس کانفرنس میں ذکر کیا تھا کہ اتنے بدتمیز لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, تو وہ جس کا جواب دینے کے بجائے عمران خان صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے. تو یہ سارے کام ان سے کروا رہے ہیں. یعنی کہ اگر پکڑا جائے تو ارسلان خالد پکڑا جائے, ڈاکٹر ارسلان خالد پکڑا جائے تو جناب عمران ریاض پکڑا جائے, پکڑا جائے تو ارشد شریف پکڑا جائے. تو ارشد شریف اور عمران ریاض تو بچے نہیں ہیں, لیکن بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے جھانسے میں, جال میں آئے ہوئے ہیں, ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ ہوگی بات. دوسری ان کی 2 نمبری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے نا جی, یہ پورے کا پورا عمران خان صاحب کی 2 نمبری ہے. میں پاکستان میں بہت زیادہ, چونکہ ہم لوگ جو ہیں نا وہ اکثریت جو ہے پاکستان کی لوگوں کی وہ صاف دل کے لوگ ہیں اور معصوم لوگ ہیں. وہ اس طرح کی 2 نمبریوں میں آ جاتے ہیں اور وہ بظاہر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بہت مائنڈ کرتے ہیں. جب کسی نوبل کاز کے اوپر آپ کویسچن اٹھاتے ہیں نا, نوبل کاز مثال کے طور پر ایدی صاحب کی سروسز کے اوپر یا چھپا کی جو خدائی خدمت گاری ہے یا خدمت خلق کر رہے ہیں, جب آپ ان کے اوپر کوئی سوال اٹھائیں گے نا تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ یار وہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے, آپ لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت ہے, میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں, آپ جا کے چیک کر لیں. ثبوت یہ ہے کہ شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے, کینسر ریسرچ ہاسپٹل, اور جو شوکت خانم لیبارٹریز ہیں, یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں, یہ ایک نہیں ہے. انہوں نے 2 نمبری کر کے ظاہر یہ کیا ہوا ہے کہ یہ شوکت خانم کا ہی معاملہ ہے, لیکن یہ بزنس وینچر ہے عمران خان صاحب کا. یہ جو شوکت خانم لیبارٹری ہے, اس کے جو آپ ریٹس جا کر دیکھیں, اس کے ریٹ جو ہیں وہ کسی بھی چیریٹی والی جو کوئی ہوتا ہے نا ادارہ جو خیرات کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, وہ اس طرح کے کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ ادھر پی آئی سی کی ایک کلیکشن سینٹر ہے, لیبارٹری ہے, وہاں کے اور کوالٹی میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے, اور وہاں کے ریٹس کا جو نرخ ہے ان کا بھی زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل سامنے شوکت خانم لیبارٹریز کا وہ کلیکشن سینٹر ہے. تو عمران خان صاحب کا بزنس وینچر ہے, لیکن وہ اس کو خیرات کی آڑ میں کر رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی وہ جا کے جو سرکاری کاغذات نکلوائے, یہ پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کیا ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دے رہے. یہ آڈٹ ہونا چاہیے, یہ سرکار کو آڈٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں کے پیسے کے اوپر چل رہی ہیں چیزیں, عمران خان صاحب کے جیب سے نہیں چل رہی. تو جب ڈینگی والا واقعہ ہوا تھا تو سرکاری سطح کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ڈینگی کے جو ٹیسٹ تھے ان کی قیمت 90 روپے غالباً مقرر کر دی تھی, تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ آسانی کے ساتھ کروا سکے. عمران خان صاحب کو مرچیں لگ گئی تھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں تو عدالت میں چلے گئے تھے کہ شوکت خانم نہیں اپنے ریٹ کم کرے گی. تو یہ آپ حساب لگائیں عمران خان صاحب کی دوسری 2 نمبری. تیسری 2 نمبری یہ ہے کہ چیریٹی کے نام پر لوگوں کا پیسہ شوکت خانم کا, اور وہ انہوں نے لگایا کہاں پر, یعنی کہ وہ انویسٹمنٹ کی اس کی, یعنی کہ سٹے بازی سادہ الفاظ میں, ایک جعلی کمپنی کے ذریعے. اور وہ جعلی کمپنی جو تھی وہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹر ہوئی ایک شیل کمپنی. سب سے پہلے اس کو رجسٹر ہوئی تھی, سب سے پہلے 2 نمبری عمران خان صاحب نے کی تھی. 2 نمبری سبجیکٹ ہے ہمارا. عمران خان صاحب ایک 2 نمبر, ایک کرپٹ اور ایک دغاباز, ایک فراڈ آدمی ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ والی کمپنی رجسٹر کروائی تھی. اس کمپنی پہلے دبئی میں ہوئی, HBG نامی کمپنی تھی, یہ رقم اس کو دی گئی. پھر HGB نے شوگر لینڈ کمپنی کے $3 ملین کے حصص خریدے. تو وہ کوئی بندہ ہے جس کا نام ہے امتیاز حیدری. یہ سب سے پہلے یہ انویسٹمنٹ تھی $4.5 ملین, $4.5 ملین جو لوگوں نے عطیات دیے تھے کہ یہ آپ لوگوں کا علاج کریں شوکت خانم میں. وہ انہوں نے اٹھا کے انویسٹمنٹ کر دی, سٹے بازی. اور وہ بندہ کس کے ذریعے کی, وہ امتیاز حیدری تھا کاغذوں میں. اصل میں کون ہے وہ, اس کے پیچھے بندہ عارف نقوی. عارف نقوی کون ہے, جو انٹرنیشنل فراڈ میں ملوث ہے.
وہ بندہ جو عمران خان صاحب کا جس نے نام دیا تھا جب وہ انگلینڈ میں پکڑا گیا تھا، وہ بندہ جو اس وقت جس کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ امریکہ میں چل رہا ہے، اس نے دنیا کے بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کو فراڈ کیا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب کا ساتھی ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس جو ڈالروں کے بیگ آتے تھے وہ اسی کے پاس سے آتے تھے جس کا ذکر ریحام خان نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ تو خواجہ آصف نے جب یہ الزام لگایا ثبوتوں کے ساتھ، تو عمران خان صاحب نے ان کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر دیا۔ اب وہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کی آج ہیئرنگ تھی، اور وہ عمران خان صاحب نے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جرا میں حصہ لیا۔ وہ سماعت 10 تاریخ تک ملتوی ہو گئی ہے، اور اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جی ہاں جی، وہ مجھ سے پوچھ کے جناب انہوں نے میرے نالج میں تھا، میں آپ کو صرف جو ہے وہ 50 کروڑ سے 1 ارب روپے تک پچھلے سال وہ کہتے ہیں کہ جی انویسٹ ہم نے کیے ہیں باہر۔ تو یہ تو سر مطلب لوگ تو اس کام کے لیے نہیں دیتے، آپ کا سٹیٹس تو ایک امین کا ہے۔ جب کوئی خیراتی لوگوں سے خیرات اکٹھی کرتا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تو وہ لوگ اس کو جو پیسہ دیتے ہیں وہ اس کو صادق اور امین سمجھ کے دیتے ہیں۔ آپ اس پیسے کے امین ہوتے ہیں، آپ اس کو غلط جگہ پر انویسٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا اپنا پیسہ نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ کو دیا گیا ہے اس مقصد کے علاوہ وہ پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انہوں نے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس پہ پھنس رہے ہیں وہ۔ دنیا کی کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ جو پیسہ آپ کو چیریٹی کے لیے ملے وہ آپ سٹے کے اوپر لگا دیں، وہ آپ کسی کی انویسٹمنٹ میں کر دیں، وہ ضائع نہیں کر سکتے آپ پیسہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے یہ کہا گیا تھا، وہ امتیاز حیدری نے کہا تھا کہ جی نقصان ہو گیا تو میرا جو فائدہ ہو گیا تو ادارے دا، تو وہ نقصان ہوا تھا۔ وہ جو خواجہ آصف نے 4.5 بلین ڈالر کی رقم، وہ نقصان، وہ کاغذ پیش کیے تھے کہ نقصان ہوا تھا۔ تو امانت میں خیانت کون کر رہا ہے، 2 نمبری کون کر رہا ہے، عمران خان۔ تو یہ جناب کل ملا کے باتیں تھیں۔ اس سے اگر آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا عمران خان صاحب کتنے 2 نمبر آدمی ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ ان کی 2 نمبریاں کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پر پہنچی، کہاں پر ختم ہوئی، میں آپ کو لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، یہ آپ کے نالج میں ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ لیکن چونکہ نفرت جو ہوتی ہے یہ بندے کو بروا دیتی ہے، اور یہ جو نفرت کا بیج جو بویا گیا پاکستان میں سیاستدانوں کے خلاف، پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کے خلاف، کہ سیاستدان تھے ہی کرپٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسیحا ہم لے کے آ رہے ہیں اور یہ مسیحا ہے یہ۔ اب وہ مسیحا جو ہے وہ بیٹھ کے دن رات پاکستان اپنے لانے والوں کو، اپنے معماروں کو دن رات جو ہے وہ لوہے کے چنے چبوا رہا ہے، کبھی کسی کے ذریعے کبھی کسی کے ذریعے۔ اب سیدھا اس نے اپنا قتل کا الزام کہ میرا جہاز گرایا جا سکتا ہے، وہ پاکستان، اور وہ دھمکی آمیز جو ہیں وہ میسج آ رہے ہیں ان نون نمبروں سے۔ یہ سیدھا الزام اس نے انہی اداروں پر لگایا ہے جن اداروں کے اوپر الزام ہے کہ عمران خان صاحب کے معمار وہی تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں کو ملعون قرار دیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ان کے خلاف نفرت کے بیج بوئے، اور اب وہ ان سے سنبھل نہیں رہا۔ تو امید ہے کہ اگوں کنٹرول کیتا جائے گا، اس طرح کے تجربے نہیں کیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہوتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جن کی محبت ہے عمران خان صاحب، ان کی محبت جاتے جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔